अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। वफाकी आईनी अदालत के एक और जज जस्टिस के आगा ने हल्फ ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने भी इस्तीफा दे दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली का जजेस के मजीद इस्तीफे आने का बयान। ख्वाजा साद रफीक ने इस्तीफों का सिलसिला पार्लिमान तक जाने की पेशगोई कर दी। 27वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कमर कस ली। पीर को एहतजाजी मार्च करने और जुमे को यौम स्याह मनाने का ऐलान। क्या वकला भी सड़कों पर आएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरतानवी जरीदे की साबिक खातून अव्वल से मुतालिक रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक खातून अव्वल को हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर मालूमात पहुंचाते थे जिन्हें बुशरा बीबी अपनी रूहानी बसीरत करार देती थीं। अगर बुशरा बीबी के पास वाकई रूहानी ताकत थी तो बानी पीटीआई इनकी हुकूमत और जमात को मुश्किल सूरत हाल का सामना क्यों करना पड़ रहा है? रिपोर्ट में इंकशाफात। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, पाकिस्तान का दो टोक ऐलान। पाक अफगान कशीदगी कम करने में सालिस मुमालिक मजीद क्या किरदार अदा कर सकते हैं? वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आज जस्टिस के आगा से हल्फ लिया। हल्फबरदारी की तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई, जिसमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी ने भी शिरकत की, जिससे गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस आईनी अदालत ने हल्फ लिया था। इसके मुताबिक साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज को भी रजिस्ट्रार आईनी अदालत तैनात कर दिया गया है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनीला के इस्तीफों की मंजूरी के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने भी इस्तीफा दे दिया। और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के मुताबिक इस्तीफों का सिलसिला नहीं रुकेगा। उमर अता बंदियाल के फैसले, दिए गए फैसले इंडिपेंडेंट थे। साकिब निसार साहब को देख लें, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत से निकाला जाना इंडिपेंडेंट था। देयर हैज़ टू बी अ मेथड टू द मैडनेस। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पे जजेस की अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग्स को देख लें। ये सिलसिला भी इस्तीफों का यहाँ रुकेगा नहीं। एंड वेल डन पार्लियामेंट। वकला में देखेंगे कि तहरीक में कितना वजन है। तहफ़्फ़ुज़ आइन की कमेटी बनी है और वो कमेटी किस बात पर मोतरज़ है? वो कमेटी मोतरज़ है कि पार्लियामेंट मुक़्तदर न हो। जबकि ख्वाजा साद रफीक ने खदशा जाहिर किया है कि इस्तीफों का ये सिलसिला अदलिया से पार्लिमान तक जाएगा। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्जा का 26वीं और 27वीं तरमीम के तनाजुर में कहना था कि नून लीग ने नकब लगाई। नून लीग को पैगाम है कि आपने अच्छा नहीं किया। ये यूआई इस बात का भी क्रेडिट ले रही है कि इसने पार्लिमान में 27वीं तरमीम के खिलाफ वोट देकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की है। 27वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें दायर होना शुरू हो गई हैं और इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर की गई है। उधर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम को मुस्तरद करते हुए जुमे को मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है, जबकि पीर को पार्लिमान से सुप्रीम कोर्ट तक और इसी रोज पंजाब असम्बली से लाहौर हाई कोर्ट तक एहतजाजी मार्च किया जाएगा। और इसके अलावा केपी असम्बली में 27वीं तरमीम के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। दूसरी जानिब केपी हुकूमत ने 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पर हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया है। उधर बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान गेम्स ऑफ थ्रोन्स के नाम से एक रिपोर्ट शाया की है, जिसमें साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को बानी पीटीआई से शादी, उनकी जाती जिंदगी, तर्ज हुक्मरानी और फैसला साजी से मुतल्लिक तफसीलात दर्ज हैं। मारूफ सहाफ़ी ऑन जोन्स और बुशरा तस्कीन ने अपनी मुश्तरका रिपोर्ट में लिखा है कि बुशरा बीबी ने अहम तकरणियों और रोजमर्रा सरकारी फैसलों तक असरअंदाज होने की कोशिश की, जिससे बानी पीटीआई के फैसला साजी के अमल पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब रहा और वो अपने असलाहती एजेंडे से नाकाम रहे। इस सिलसिले में साबिक वज़ीर-ए-आज़म की काबीना के अरकान, साथियों समेत दर्जनों अफराद ने एतराफ़ किया है कि बानी पीटीआई की नाकामी की वजूहात मुक़्तदरा की बजाय इंतज़ामी थी। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक खातून अव्वल को हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात पहुँचाते थे जिन्हें बुशरा बीबी बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल करदा मालूमात के तौर पर पेश करती थी। जरीदे ने जमाइमा गोल्ड स्मिथ के इस ट्वीट का भी हवाला दिया है जो उन्होंने बुशरा बीबी की बानी से शादी के मौका पर किया था, जिसमें काले जादू का जिक्र था। जरीदे ने इस हवाले से हैरानी का इजहार किया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म कैसे एक जोहरी मुल्क को जादू टूने और तोहमात से चलाते रहे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर बुशरा बीबी के पास वाकई रूहानी ताकत थी तो बानी पीटीआई, इनकी हुकूमत और पार्टी का यह हाल ना होता। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि कौमी फैसलों के लिए माहिरीन से राय ली जाती है, लेकिन यहाँ बुज़दार से लेकर मुल्क की सालमियत तक फैसले तोहम परस्ती की बुनियाद पर हो रहे थे। इकोनॉमिस्ट लंदन का एक बहुत ही बायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है। उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। वो बताती थी कि कौन सी तैनाती कहाँ होगी,
کون سے ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے، کس ملک کے ساتھ تھوڑا سا ریزرو تعلقات رکھنے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے برطانوی جریدے کی رپورٹ کو درست قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جادو ٹونے سے ملک اور معیشت نہیں چلا کرتے، جبکہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے دی اکانومسٹ کی رپورٹ کو اشارہ انگیزی اور جھوٹ پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ آرٹیکل کا مقصد بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی کردار کشی ہے۔ پارٹی قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتی ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی بات کریں تو پولیس کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے بنو اور لکی مروت میں مشترکہ آپریشن میں فتنۃ الخوارج کے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، اور آج وزیر داخلہ محسن نقوی نے کیڈٹ کالج وانا کا بھی دورہ کیا اور فتنۃ الخوارج کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر قبائلی عمائدین سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے واقعات کے ذمہ دار سرحد پار کے عناصر ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے واضح کر دیا ہے کہ دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ پاکستان نے افغانستان کی عبوری حکومت کو واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے پرائم منسٹر کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ لاہور سے بھی استعفیٰ آیا، 2 ججز کے استعفے آئے، پھر مخدوم صاحب کا بھی استعفیٰ اس میں شامل کیجئے۔ کیا آپ کا رد عمل ہے، کیا ٹیک ہے 27th آف امینڈمنٹ کے بعد جو اپوزیشن لیبل کر رہی ہے گورنمنٹ کو، وہ کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا، کسی طرف کا بھی نہیں چھوڑا، اور خود اپنے پر بھی کاٹ رہے ہیں، مینز کے جب یہ خود کبھی اپوزیشن میں آ جائیں گے تو پھر کدھر جائیں گے، اس طرح کی باتیں، سارا ڈسکشن چل رہا ہے، کیا ٹیک ہے آپ کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ فہد بھائی جو آپ کی یہ جو نیا یہ محض ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے، یہ محض کچھ یہ نہیں ہے کہ تھوڑی بہت چینجز ہو گئی ہیں۔ ہم نے آپ کو ایک نیا نظام دے دیا ہے، ہم نے اس ملک کو نئی جوڈیشری دے دی ہے، ایک نیا سسٹم دے دیا ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹس کو الگ کر دیا، جو عام ہماری جو کورٹس ہیں اس کو ہم نے الگ کر دیا۔ 50% ٹائم لے لیتی تھی، 10% درخواستیں ٹوٹل نہیں ہوتی تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی، اور لاکھوں تک جو آپ کی لوور جوڈیشری ہے اس کا بیک لاگ پہنچ چکا ہے۔ اب اس نئے نظام میں یہ آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا کبھی بھی آپ کے ساتھ ہاں میں ہاں نہیں ملاتی، اور کچھ لوگ جن کو تکلیف ہوتی ہے، جن کو اپنے عہدے آگے چل کر سکے اور نظر نہیں آتے، جنہوں نے سیاست کی تھی، انصاف فراہم نہیں کیا تھا، تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے اس سسٹم میں میرے خیال میں چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ ججز جو اپنی آبزرویشنز کی بریکنگ نیوز لگوایا کرتے تھے، وہ ججز جو چاہتے تھے کہ وہ سرخیوں میں رہیں، وہ سو موٹو ایکشن لیں، اور ان کے سو موٹو ایکشن کا کبھی پاکستان کو، پاکستان کے خزانے کو، عوام کو، جمہوریت کو، نظام کو کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا، لیکن ان کی سرخیاں بڑی لگتی تھی۔ تو ایسے حالات میں استعفے آنے تھے، اور یہ ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ کس کس کے آنے ہیں، اور جس جس کے ہم نے نام اندازہ ہمیں تھا کہ کس کس کے انہی کے آ رہے ہیں، اور یہی اتنے ہی ہیں، 2 4 5 لوگوں کے استعفے جو تھے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آئیں گے، تو نہیں آنے چاہیے تھے، لیکن اگر آ گئے تو ویلکم، کوئی نہیں مسئلہ۔ 2 3 جج بیٹھ کر ملک کے وزیر اعظم کو بھی رخصت کر دیتے تھے، جو اتنی بڑی پارلیمنٹ کا وہ لیڈر ہوا کرتا تھا، اس ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوا کرتا تھا، ہم نے اس کو بھی سہا ہے، یہ تو بڑی معمولی بات ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 25 کروڑ عوام کا منتخب نمائندہ گھر بھیج دیا جاتا تھا، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو لانے کے لیے۔ اقتدار ایک چلتی حکومت کو فارغ کر دو، اور ایک زمین سے ایک بندے کو اٹھا کر لا کے اس کو تخت پہ بیٹھا دو، یہ ہماری عدلیہ نے کیا ہے۔ This is what they have done in the past۔ مجھے بتائیے کہ آپ کی آئین پاکستان میں کہیں پہ کسی سطر میں اگر یہ لکھا ہو، کسی آرٹیکل میں یہ ذکر ہو کہ آپ پی سی او کے نیچے آپ حلف اٹھا لیں تو آپ سپریم کورٹ کے جج ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ کس آئین میں کہاں پر کہیں ایسا لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک باوردی جرنیل کو ملک کا صدر تسلیم کرتے ہوئے اس کو بولیں کہ آپ کے پاس 2 سال اور 3 سال کا ٹائم ہے، جہاں سے مرضی ہو آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو امینڈ کریں، اس میں ترمیم کریں، یہاں سے
وہاں تک مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک. واز دیٹ انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری؟ نو سر، کبھی بھی نہیں. کہاں اس میں گنجائش تھی آزاد عدلیہ میں؟ جب ثاقب نثار صاحب کہا کرتے تھے شوکت عزیز صاحب کو کال کر کے، یہ تو اچھا ہے کہ وہ چیز لیک ہو گئی، کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب اگر آپ نواز شریف کو اور مریم نواز کو ڈسکوالیفائی نہیں کریں گے تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. پھر بھی کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پڑی، تو پھر کہتے ہیں کہ جی اب یہ پارٹی کا ٹکٹ کیوں دے رہے ہیں، یہ پارٹی کا عہدہ کیوں ہے. وہاں سے بھی ان پہ بین لگا دیا. اندازہ کریں کیا یہ عدلیہ تھی؟ یہ کیا تھا؟ حکومتیں بنانا گرانا یہ عوام کا کام ہے، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، یا یہ ہماری جوڈیشری کا کام تھا؟ میں ایک بات پر فہد بھائی بالکل کلیئر ہوں کہ قانون سازی کرنا واحد عمل ہے جو بنیادی عمل ہے، وہ پارلیمنٹ کا حق بنتا ہے. دا رائٹ آف لیجسلیشن کو آپ نہیں لے سکتے. اور جو جوڈیشری ہے، ہماری اعلیٰ عدلیہ، سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کا واحد کام جو ہے وہ جو آئین کے متعلق ہے وہ اس کی تشریح کرنا ہے. ٹھیک ہے، قانون بڑا کو بڑا اہم اور نقطہ. میں قانون کو اس پہ اور اب سوال ایک آئین بس خان صاحب لے لیں، کو امینڈ کرنا، اس پہ اس سوال کو ایک لے لیں. بینڈ کرنا، یہ ان کا ٹھیک ہے، آپ رائٹ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہے. رائٹ ہے، یہ حق ہے پارلیمان کا. اب یہاں جو ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور یہ ڈیبیٹ جو ہے وہ ٹی وی چینلز تو چلیں کر ہی رہے ہیں، میڈیا میں بھی ہو رہی ہے، آپ بھی جوابات دے رہے ہیں، ہم سوالات اٹھا رہے ہیں، لیکن جو قانونی ماہرین ہیں وہ بھی اس پہ ڈسکشن میں وہ جو اپنی رائے رکھ رہے ہیں. مثلاً صلاح الدین صاحب اپنی جو رائے رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو اس کی لیجیٹیمیسی تھی پارلیمان کی، اس پہ سب سے بڑا سٹگما تھا. انہوں نے کہا چلیں اس بات کو چھوڑ دیں، اس سے آگے بڑھتے ہیں. جو الیکشن ٹریبیونلز بنے، ان الیکشن ٹریبیونلز کو جو ہے وہ اسی پارلیمان نے، جس نے ان کا فیصلہ کرنا تھا کہ الیکشن کتنا فری اینڈ فیئر تھا، جو بھی وہاں کمپلینز گئی، اس کا ڈیزائن سارا بدل دیا. ڈیزائن بدلنے سے وہاں ریٹائرڈ لوگ بھی لے آئے، اس سے وہ جانچ کا جو پروسیس تھا وہ سارے کا سارا متاثر ہوا. نمبر ایک. دوسرا، جو مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا، اس میں جن کو 40% دینی تھی ان کو 100% مخصوص نشستیں بانٹ دی گئیں. وہاں سے 2/3 میجورٹی اب آ جاتی ہے پارلیمان کے پاس. پھر وہ کہتے ہیں کہ 17 رکنی بینچ کا فیصلہ، جو راولپنڈی بار کا فیصلہ تھا ان کی درخواست پہ، 17 رکنی بینچ اس وزڈم سے آیا تھا سپریم کورٹ کا کہ جب پارلیمان آئین ترمیم کوئی کرنے لگے پارلیمان، تو اس میں وہ اس کا ڈھانچہ نہ کہیں بدلے، اس کے ڈھانچے میں فیڈرلزم بھی ہو، آزاد عدلیہ کا عنصر بھی ہو، پراپر طریقے سے جمہوریت بھی ہو، اسلامک جو تعلیمات کے مطابق سارا، یہ سارے اس کے فیصلے میں تھے. تو یہ سارا کچھ پھر تبدیل ہو گیا. اس میں آزاد عدلیہ کا معاملہ کہاں گیا؟ آپ از خود ہی نہیں جب لینے دے رہے چیزیں ساری، اور ایگزیکٹیوز کا کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو ایگزیکٹیوز کے سارے لوگ ہیں، ایگزیکٹیوز کے لوگ ہیں، ایگزیکٹیوز کا عمل درآمد بہت بڑھ گیا اس میں. تو ان سارے باتوں کا کیا جواب ہے؟ اسٹیپ وائز آپ پلیز اس پہ بریف کر دیں. فہد صاحب، میں اس بات پہ میرا آرگومنٹ یہ ہے آپ کے سوال پر، کہ سب سے پہلے تو یہ طے کریں کہ ہماری جو عدلیہ تھی کیا وہ انڈیپینڈنٹ تھی. میرا جواب کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہاں تھی. اگر ہوتی تو ایسے نہیں ہوتا، وہ مدر ان لا والی جسٹس نہ ہوتی. یہ عمر عطا بندیال صاحب نے جو ہمارے ساتھ کیا، یہ جو ثاقب نثار صاحب نے کیا، وہ جسٹس نہیں تھا. جو پاناما بینچ نے کیا کہ پاناما سے شروع ہو کر اقامہ پہ ختم کیا، اور عمران خان کو اٹھا کر آپ نے ڈبل سٹینڈرڈ آف جسٹس دیکھا تھا. اس پوری دنیا نے دیکھا تھا، پاکستانی قوم نے دیکھا تھا کہ نواز شریف آتا ہے تو اس کو سیزلین مافیا اور گاڈ فادر کہا جاتا تھا، اور ایک دوسرا وزیر اعظم وہ آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ گڈ ٹو سی یو. تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو اس پہ کلیئر ہوتے ہیں کہ ہماری جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تھی اس پر سٹگما تھا، اس پر کوسچن مارکس تھے. ہم نے اس میں کوئی زیادہ راکٹ سائنس سے نہیں کے لیے. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان وہاں پر موجود ہے. جو لوگ ججوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں انہی کے پاس ججز کے ٹرانسفر کا اختیار چلا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نظام میں ہمارے سکم جہاں جہاں پر ہوں گے اس کو ٹھیک کرنے کا واحد اختیار اگر کسی کے پاس ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے. اگر لیجسلیشن ہم کر سکتے ہیں اور لیجسلیشن کے ذریعے ہم لا رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں، یا سوال کرنے والا کوئی بھی ہو وہ کیا سمجھتا ہے
کہ مطلب جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں وہ خاموشی سے اپنی تنخواہیں لیتے رہیں اور کمیٹیوں کے ممبر بنے رہیں اور گاڑیوں میں پھرتے رہیں، 5 سال پورے کرے اور گھر جائیں؟ مجھے تو یہ پارلیمنٹ پھر نہیں نہیں خان صاحب چلیں آپ کی بات چلیں، پارلیمنٹ کا کام ہے چلیں میں آپ سے legislation مزید کرنا۔ اس میں ضمن ایک سوال کر کے، آپ نے کمیشن کی مثال دی، تو کمیشن میں جو پیٹرن اب تک آیا وہ 9/4 کا پیٹرن آیا، اس میں وہ 4 بھی نہیں اب رہے، اب تو منصور علی شاہ صاحب ریزائن دے کے چلے گئے، تو ایگزیکٹیوز کو کسی بھی سٹیج پہ کسی بھی طرح کا کوئی رکھنا نہیں ملا، کوئی روڑا نہیں اٹکا، وہاں ساری چیزیں بالکل نارملائز ہیں، جو گورنمنٹ نے چاہا وہ گورنمنٹ کو مل گیا۔ ایگزیکٹیوز کہاں پھر ان کو آپ اکاؤنٹیبل کہاں انہیں کر پائیں گے جب آپ کا کوئی فورم ہی نہیں بچا جہاں آپ اکاؤنٹیبل، اور پھر صدر پاکستان کے پاس ویسے ہی استثناء کا آپ نے قانون پاس کر دیا۔ دیکھیں وہاں پر جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ممبرز ہیں اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں وکلاء برادری کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے فورمز کی وہاں پر نمائندگی موجود ہے۔ اور دوسرا جو ایگزیکٹو ہے وہ ہم آپ کو آسمان سے فرشتے تو کوئی اتر نہیں سکتے، انہی بندوں میں سے آپ کو کوئی ہوگا، جو وکلاء ہیں جو ججز ہیں وہ بھی یہیں سے ہوں گے، تو آپ کے جو ایگزیکٹو کے لوگ ہیں تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ یہی سے ہوں گے۔ تو میری طرف سے آپ یہ تسلی رکھیں کہ کبھی کوئی غلط اپوائنٹمنٹ ہوئی تو آپ بات اٹھائیے گا، کبھی کئی اختیارات سے متجاوز ہوئے تو آپ پوائنٹ اٹھائیے گا، آپ ضرور تنقید کیجئے گا، لیکن اگر آپ یہ کہیں اب اس کے لیے ہم باہر سے تو بندے نہیں لا سکتے، ڈیفینیٹلی جو ایک طریقہ کار ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ پہلے سے بھی آلموسٹ مور اور لیس وہی ہے جو پہلے تھا۔ جی میں خان بسم صاحب یہ اللہ۔ پوچھ رہا ہوں کہ یہ تو آپ صرف کمیشن کی بات کر رہے ہیں جہاں آپ کا پیٹرن بالکل سیدھا سادہ تھا اور اس میں جو آپ چاہ رہے تھے وہی ہو رہا تھا، اب تو جوڈیشل کونسل جو ہوگی اس میں بھی ججوں کے ریموول کے لیے بھی آپ کو بالکل وہاں کوئی پرابلم نہیں، کوئی آسانی ہی آسانی ہے، آپ کے اپنے چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت وہ اپوائنٹ ہوں گے، ان کے نیچے جو سینئر جج ہیں وہ بھی ایگزیکٹیوز کے لگائے ہوئے ہیں، تو اسی طرح جو وہاں حیت بن رہی ہے بینچ کی وہ بھی اسی طرح ہی چل رہا ہے سلسلہ، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا جو لوگ آپ کو پسند نہیں تھے یا جن پر آپ کو مثلا ہائی کورٹ کے انتظامی اختیارات کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، صرف انہی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ڈسکشن ہوا، ان میں سے ایک پر جعلی ڈگری کا معاملہ پڑ گیا، دوسرے جو 4 ہیں وہ ہو سکتا ہے ان پر بھی آ رہی ہے کہ بھئی شاید وہ کوئٹ کر جائیں یا کیا معاملات، اس طرح کی ڈسکشن چل رہا ہے، تو کون پھر ایگزیکٹیوز کو کون اکاؤنٹیبل کرے گا؟ ساری عوام سپریم کورٹ کی طرف دیکھا کرتی تھی، آپ کو یاد ہے اچھے طریقے سے، آپ نے وہ رہی صحیح کسر بھی ختم کر دیا، اب لوگ اور عوام کدھر دیکھیں گے؟ ایگزیکٹیوز کدھر دیکھیں گے؟ حضور والا ایگزیکٹو جو ہے وہ پہلے بھی اکاؤنٹیبل تھی اور اب بھی اکاؤنٹیبل ہے، ایگزیکٹو نے تو استثناء لینے سے انکار بھی کر دیا ہے۔ آپ کے وزیر اعظم کو تو امیونٹی دینے کے لیے کچھ لوگوں نے ڈرافٹ تیار کیا تھا، دوستوں نے یا ان کی محبت تھی، آپ کے پرائم منسٹر نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا وتھ تھینکس کہ میں نہیں لینا چاہتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اس کا دس ڈزنٹ مین کہ انصاف کی عدالتوں کو تالے لگا دیا، ہم نے تو اس کے وہ تالے توڑ دیے کہ اب آپ کو انصاف ملے گا۔ پہلے تو انصاف میں کچھ آپ نے یہ ٹرم سوچی ہوگی اور سنی ہوگی بڑی کہ سپریم کورٹ میں یہ ججز جو تھے یہ کیس کو نہیں یہ فیس کو دیکھتے تھے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کا جو واحد کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرے۔ اب میرے خیال میں جو نظام ہم نے بنا کے دے دیا ہے اس میں دنیا کو، پاکستان کی عوام کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا، ایٹ لیسٹ سیاست میں جتنی ان کی انوالومنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جن ججوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں مجھے کوئی ایک کیسا آپ کیس بتا سکتے ہیں کہ جنہوں نے مطلب اس میں کوئی ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہو جس سے ملک اور قوم کو فائدہ ہوا ہو؟ یہ جس وہ سیاست میں انوالو تھے، اگر میں اطہر من اللہ صاحب کی بات کروں تو کیا آپ بھول گئے ہیں کہ وہ پرویز مشرف کے دور میں وزیر رہے تھے؟ نہیں، یہ آپ ہی کے پارٹی کے لوگ بڑی خوبصورت باتیں، آپ کے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کا سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیا خوبصورت سٹیٹمنٹس ہیں۔ اس میں رانا ثناء اللہ ماضی میں کہا کرتے تھے سید منصور علی شاہ بہت کمیٹڈ اور ہارڈ ورکنگ جج ہیں، انہوں نے بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بہت سے ریفارمز کیے، اگر وہ چیف جسٹس بنتے تو ریفارمز کے ایجنڈے پر زیادہ بہتر کام کر سکتے۔ پھر اس میں مظہر عباس صاحب کا سٹیٹمنٹ ایک لازمی لے لیجئے گا، وہ فرماتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے انہوں نے سوال کیا کہ لائر موومنٹ جب چلی
تو اطہر منیلا صاحب رانا ثناء اللہ کی جماعت اور نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے، اس کے بعد جب جج بنے تو رانا ثناء اللہ نے تب انہیں سیاسی جج کیوں کہا؟ یہ ان کا ان سے سوال ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ تو پھر صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور آپ نے بڑی اچھی بات ایک کی، آپ نے فرمایا کہ وہ استثناء والی پرائم منسٹر صاحب نے تو لیا ہی نہیں. ایف آئی اے کا جو چلان تھا، جو ان پر منی لانڈرنگ اور باقی ساری چیزوں کا چلان تھا، وہ پہلے 25 ارب کا تھا، پھر 16 ارب کا چلان جمع ہوا تھا. وہ چلان جب جمع ہو گیا تو رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ بن گئے، اور مدیت جو ہے وہ انڈر ایف آئی اے جاتی ہے، تو ان کے انڈر مدیت آ گئی. اور جس جج نے ان کو ایکویٹل دیا اس میں سے وہ میرا خیال 39 ڈیز بعد انہوں نے بطور پرائم منسٹر اسے انفارمیشن کمشنر لگا دیا. تو یہ پرائم منسٹر جب پی ڈی ایم 1 کے پرائم منسٹر بنے تب کی بات میں کر رہا ہوں. تو یہ بہت سارے معاملات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. اس کے پرٹیکولر کیس میں آپ کے اگر کسی کا کہہ رہے ہیں کہ اس کو کوئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، مجھے اس کے بارے میں علم بالکل نہیں ہے. آئی ایم ناٹ اویئر اباؤٹ دیٹ. اور دوسرا میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب کے پاس ان پر کتنے کیسز بنائے گئے تھے، آپ کو اس کا کچھ اندازہ ہے؟ کہ صاف پانی میں بلا کے ان کو گندے پانی میں بٹھا دیا جاتا تھا، آشیانہ ہاؤسنگ میں بلا کے ان کو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا جاتا تھا. وہ کینسر کے مریض تھے، کمر کے بیمار تھے، اور ان پہ کتنا تشدد ہوا تھا. ایسے حالات میں ہم ایک پرٹیکولر ایک چیز کو اگر ہم اٹھا لیں اور اس پر ہم تھرائیو کریں تو میرے خیال میں فہد صاحب دس از انجسٹس. میں اتنا کہوں گا کہ اگر رانا ثناء اللہ صاحب کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ آپ کو ان کے جج بننے سے پہلے کی یاد ہے تو شاید میں نے بھی کوئی تعریف کی ہوگی. اگر ان کے جو اصل چہرہ یا بعد میں ان کی جو لائلٹی تھی وہ چینج کرا دی گئی اور مخصوص کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی رہنما کو فیور دینے کے لیے وہ پوری طریقے سے وہ آن دا ٹوز ہو گئے، میں اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی ملک و قوم کے لیے کام کیا، انہوں نے جوڈیشری کے لیے کام کیا، انہوں نے محض سیاست کی ہے. ان کی ہر آبزرویشن جو ہوا کرتی تھی وہ ٹی وی کی بلیٹن بنتی تھی، وہ بریکنگ نیوز بنتی تھی. تو میرے خیال میں ججوں کو اپنا کام کرنا چاہیے. اور اب جوڈیشری جو ہے وہ اب ایک ایسی پوزیشن پہ چلے گی کہ انہوں نے صرف انصاف دینا ہے، اور پوری دنیا میں یہی کام کرتی ہے. بہت شکریہ. اختیار ولی خان جی کوآرڈینیٹر ڈسکس کر رہے تھے، اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے رہے تھے. شارٹ بریک ایک پروگرام میں شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. جے یو آئی فے کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرزا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ 2 استعفے تو سپریم کورٹ سے آئے، ایک لاہور سے آیا، مزید آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ ریزائنس آ سکتے ہیں اور ان کا کوئی امپیکٹ بھی دیکھ رہے ہیں، امپیکٹ فل بھی ہوں گے، یا ایسا ہوتا رہتا ہے پہلے بھی ریزائن آتے تھے لیکن سلسلے چلتے رہتے تھے؟ آپ کا ٹیک سر. اس میں لگتا ہے کہ اور ریزائن آئیں گے. میں نہیں کہتا کہ کہاں سے آئیں گے، مگر بظاہر جو ہے نا وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے ریزائن آئیں گے اور اس سے زیادہ ہوں گے. 2+1 آپ اس کو سمجھے نا. ایک اپنا مخدوم علی خان صاحب کا استعفیٰ بھی جو ہے نا اگنور نہ کریے. ہاں جی، بڑا امپورٹنٹ استعفیٰ جی، امپورٹنٹ استعفیٰ ہے. اور اس کو بھی، اور یہ الٹیمیٹلی جو ہے نا اس کا امپیکٹ اگر فرض کریے کہ اور نہ بھی استعفے آئے تو یہ 3 استعفے بھی جو ہے نا اس کا کافی امپیکٹ ہے. ساری دنیا میں بدنامی تو ہو گئی ہے ہماری. ہم نے جس طرح سے سپریم کورٹ کو اس کے دانت نکال دیے اور اپنی مرضی کی جو ہے نا وہ عدالت بنا لی ہے، تو کوئی اچھا کام تو نہیں کیا. دنیا میں میرا خیال ہے کہ کبھی اس طرح کی شاید کوئی ایک حرکت کبھی شاید ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، بہرحال ہم نے کر لی ہے. نہیں کامران بھائی، ایگزیکٹلی اگر ویورز کو ہم سمجھانا چاہیں، میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ عدلیہ جو تھی وہ آپ کا بھٹو صاحب کے جوڈیشل مرڈر سے شروع ہو جائیے، اور آپ یوسف رضا گیلانی صاحب تک آ جائیے، پھر میمو اسکینڈل کیس تک آ جائیے، پھر آپ اپنا نواز شریف صاحب کی نااہلی تک آ جائیے. یہ سارے معاملات تو ان سب کے ہوتے ہوئے جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ اپنی سپیس سے 2-4 ہاتھ آگے جا کے جب کام کرتا تھا تو آپ کا سارا پروسیس متاثر ہوتا تھا، ترقی کا بھی، خوشحالی کا بھی، اور خاص طور پر پولیٹیکل لوگوں کو سب سے زیادہ اس نے زخم پہنچایا. تو اب اس ترمیم سے ایگزیکٹلی آپ کو کیا کنسرنز ہیں؟ آپ دیکھیے نا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا
نام وہ اس میں اپنی ایسا اپنی ہے اسپیس میں کام کریں گے. آپ جی جی پلیز. اس میں ایسا ہے کہ کوئی پولیٹیشین نے ان سے بدلہ تو نہیں لینا تھا. آج تک کورٹس نے جو کچھ بھی کیا، رائٹ فرام جسٹس منیر، اور اس سے پہلے بھی شاید اس طرح کے معاملے ہوئے ہوں گے، بھٹو صاحب والے معاملے، اور اس کے بعد بھی جتنے معاملے، اس میں کوئی نہ کوئی تو ان کے پیچھے ایسی طاقت تھی کہ جو کوئی کورٹ کی نہیں تھی، غیر مرئی تھی، اور وہ غیر مرئی طاقت کی بنیاد پہ یہ سارے کام ہوئے. اور اس میں بہت ساری ایسے جو ہے نا، جو آپ بہت سارے کیسز جن کو آپ ٹپس پہ لیں گے کہ یہ فلانے کیس میں یہ اس طرح سے غلط ہوا، فلانے کیس میں ہوا، بالکل ہوا، مگر اس میں میں اور آپ انوالو تھے یا نہیں تھے، ہم کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا اس فکس میچ کا حصہ تھے یا نہیں تھے. اب کیا وہ جو غیر مرئی طاقت ہے وہ غیر مرئی اس میں سے ختم ہو گئی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اس نے اب بھی جو ہے نا، اب بھی جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ اسی طرح سے چلیں گے جس طرح سے پہلے ہیں. مگر یہاں پہ معاملہ دستور کا تھا یا دستور کا ہے. آپ ایک دستوری عدالت کے اوپر ایک دوسری دستوری عدالت لا رہے ہیں، اور اس دستوری عدالت کو جس کو لائے ہیں اس میں 3 سال کا اس میں ایج کا فرق ڈال دیا ہے. ابھی تک جو چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان سے ہیں، مگر جو ہے نا اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ 3 سال کا فرق ہوگا، سینیارٹی لسٹ جس طرح سے بھی بنے، 3 سال کا جب فرق ہوگا تو پھر کیا اس میں سے کبھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے چیف جسٹس آئے گا؟ آپ نے سپریم کورٹ کی وہ حیثیت کو جو ہے وہ انڈرمائن کر لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اگر آپ ایسے کیسز کے لیے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی ہوں گے، اور اس کے لیے ایک فورم تخلیق کر دیتے ہیں، اور اس فورم میں اچھے اچھے جج، نیک جج، جو بالکل جو نا کسی قسم کا خطرہ نہیں بنتے کسی کے لیے بھی، اس طرح کے لگا دیتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے نا فار اینڈ اگینسٹ دونوں طرح سے نکلے گا. بھٹو صاحب والے کیس میں یا باقی اور کیسوں میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ریزسٹ کرتا رہا ہے. وہ اپنی جو ہے نا اس نے جو ہے اپنی ڈائسینٹنگ نوٹس جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں پہ آتے رہے ہیں، مگر یہاں پہ ڈائسینٹنگ نوٹس کی بات نہیں رہے گی. یہاں پہ جو ہے نا وہ پھر اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے پیا چاہیں گے. تو پیا کی مرضی کے مطابق اگر آپ نے چلانا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر قانون کی منشا کے مطابق چلانا ہے تو پھر جو کچھ ہوا ہے وہ درست نہیں ہوا. اچھا کامران بھائی، اس میں جو اپوزیشن فورسز ہیں ساری، ان کا اکٹھ، ان کا وزڈم، وہ اگر مل کے چلتے، ساری چیزیں کرتے، تو ایک خاص طرح کا گورنمنٹ پہ پریشر بھی ڈال سکتے تھے. یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ مولانا صاحب کوئی کسی طرح کا کوئی انہوں نے اناؤنسمنٹ بھی نہیں کی بہت بڑی، جو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی کہ شاید وہ دھرنے کی بات کر دیں یا کوئی مارچ کی بات کر دیں، کہ گورنمنٹ کم از کم اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ اپوزیشن کے جو برڈن اور زور سے وہ پھر رکھتی ہے، اپنی کریکٹ ڈائریکشن رکھتی ہے. ایسا بھی کچھ نہیں ہوا، تو اپوزیشن کا رول بھی بالکل محدود ہو گیا، بالکل اس میں کوئی کسی کی طرف سے آہ تک نہیں نکلی. تو اس کی بنیادی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں سیاسی طور پر؟ سیاسی وجہ جو کم از کم جو میرے ذہن میں، مجھے نہیں پتا مولانا صاحب کے ذہن میں کیا ہے، مگر جو میرے ذہن میں آتا ہے، 26ویں ترمیم پہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے کتنا ریزسٹ کیا اور ہر ایک کو اعتماد میں لیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کہتے تھے کہ اس سے اچھا نہیں ہو سکتا، وہ باہر آ کے کہتے تھے، باہر آ کے بعد میں کوئی 2 مہینے 3 مہینے کے بعد، کہ نہیں یہ تو ہم تو اس میں ہم تو شریک ہی نہیں تھے. تو جب آپ اس طرح کی جو ہے وہ آپ کو ساتھی اگر آپ کے ساتھ آئیں، ایک طرف تو گلہ شکوہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے دھوکہ کیا، یعنی جو جماعتیں جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم کھلم کھلا جو اس میں ایگریمنٹ میں تھے، مسلم لیگ نون میں اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور ایک طرف جو ہے نا وہ جماعت یا وہ جماعتیں جو کہ وہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ آ کے اور ہر معاملے کی شریک تھیں، اور اس کے بعد سارا ملبہ جو ہے نا انہوں نے کوشش کی کہ جی وہ مولانا کے اوپر ڈال کے اور آرام سے نکل جائیں. تو یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں تھا. پھر ان کے لیے تو ہم مولانا جو ہے نا وہ راستے بلاک کر کے بیٹھ جاتے اور لانگ مارچ شروع کر لیتے یا کوئی اس طرح کے معاملے شروع کر دیتے. یہ کم از کم جو ہے وہ ان کو اس طرح سے یہ سمجھنا چاہیے. ایک سیاسی شرافت ہوتی ہے، جیسے سیاسی شرافت کا مظاہرہ ایک طرف نے نہیں کیا تو سیاسی شرافت کا مظاہرہ دوسری طرف نے بھی نہیں کیا. جو چیزیں بند کمرے میں طے ہو گئی تھیں، جو چیزیں جو ہے نا سیٹل ہو گئی تھیں، ایون جن چیزوں کے کلپس بھی موجود تھے،
اس پہ بھی یو ٹرن نہیں، اس پہ پتہ نہیں کون کون سے ٹرن، ڈبلیو ٹرن لینے کی کوشش کی گئی، زیگ زیگ میں جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر. تو یہ کم از کم آدمی اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، وہ بات مانتا ہے جو کہ طے ہوئی ہے. نہ انہوں نے مانی نہ انہوں نے مانی، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ہم نے جتنا اپوز کر سکتے تھے ہم نے اپوز کیا، باقیوں نے تو شاید اپوز بھی نہیں کیا. اچھا، دوسرا کامران بھائی، آپ کا بڑا زبردست کریئر ہے جس میں باہر کی سیاست کو بھی آپ نے بڑے خود بھی ہیڈ کیا، پھر ساری چیزیں بھی دیکھیں، پھر وکلا بحالی تحریک بھی دیکھی، ان سارے معاملات کو بھی دیکھا قریب سے. ابھی ایگزیکٹلی اس طرح کے استعفوں کے بعد بہت سارے لوگ پیش گوئیاں کرتے ہیں جی وہ کوئی نہ کوئی موومنٹ چل پڑے گی، جی کوئی نہ کوئی ہل جل ہو جائے گی، لیکن ایسا تو کوئی ماحول نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ، اور اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے. ایسا ماحول 26 امینڈمنٹ پہ بن سکتا تھا یا نہیں؟ جس دن اگست کے آخر میں یا سپٹمبر کے شروع میں، یہ ان میں سے کوئی ڈیٹ تھی جس دن جو ہے نا ہمیں انہوں نے 26 امینڈمنٹ کا وہ ڈرافٹ حوالے کیا جس میں 56 کلازز تھی. اس کے اگلے دن اجلاس بلوایا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ جس میں نواز شریف صاحب کو بھی بلوا لیا گیا تھا، اور جس میں ان کا خیال یہ تھا کہ اگلے دن جو ہے نا یہ کیری ہو جائے گا. 5-6 ہفتے تک جو ہے نا وہ ہم سٹرگل کرتے رہے. کتنے سول سوسائٹی سے کتنے دوست آ کے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وکلا سے کتنے دوست آ کے کھڑے ہوئے ہیں. کیا اس کا پرابلم صرف یہی تھا کہ کریڈٹ جو ہے نا وہ مولانا کو مل جائے گا؟ مولانا اس بات کا کریڈٹ لے گا کہ یہ سارا کچھ اس نے ڈائلیوٹ کروایا ہے. ایون اس سے بھی زیادہ اگر وہ سول سوسائٹی باقی سارے جو آتے جاتے تھے مولانا کے یہاں، جن کے لیے جو ہے نا جو میٹنگز جو ہے نا مولانا ارینج ان کی جو ہے نا وہ مختلف جگہوں پہ کرواتے رہے، ان کو جو ہے نا وہ اگر وہ آ کے کھلے دل کے ساتھ مولانا کے ساتھ کھڑے ہوتے یا بعد میں بھی کھڑے رہتے، تو یہ معاملات جو ہے نا وہ آج شاید یہ نوبت نہ آتی. وہ سارے جو ہے نا انہوں نے بعد میں اپنا ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے کھسکنے کی کوشش کی، اور دائیں بائیں سے جب آپ کھسکیں گے تو دوسرے کو کم از کم وہ یاد رہتا ہے کہ آپ اس وقت بند کمرے میں کیا کہتے تھے، آپ باہر جا کے کیا کہتے تھے. وکلا نے اگر تحریک شروع کرنی تھی تو وکلا اس وقت بھی موجود تھے، ہم رابطے میں ہم آ سکتے تھے. کسی وکیل جو ہے نا کہیں پہ بھی جو ہے کسی نے جو ہے نا وہ کوشش کی کہ ہم سارے اکٹھے ہو جائیں. سارے جو ہے وہ اس بات میں تھے کہ جی کسی طرح سے ہم میں تقسیم رہے، اور دوسرے والے جو ہے نا وہ لوگوں کو اکٹھے کر رہے تھے مخالفین. وہ اس میں انویسٹر بھی آ گیا تھا، اور انویسٹمنٹ بھی ہو رہی تھی مختلف شکلوں میں. انویسٹمنٹ کا آپ کو بھی پتہ ہے کہاں کہاں پہ ہوئی ہے. تو وہ جب انویسٹر دوسری طرف سے ہو اور آپ تقسیم میں ہوں، اور یہ کریڈٹ کے چکر میں ہو کہ کریڈٹ کوئی دوسرے کو نہ مل جائے، تو پھر اس میں جو ہے نا وہ پھر یہ معاملات آگے نہیں چلتے ہیں. اب اچھا بھی کامران وقت بھائی، ہے، اس میں ایک اور اب بھی بات، تباہی آئی ہے. میں کامران بھائی اس تباہی کا مداوع ہو سکتا ہے. ایک بات اور سمجھنا چاہ رہا ہوں اس میں. آپ نے بتایا کہ سول سوسائٹی میں سے کسی نے کیری نہ کیا، مولانا صاحب کے ساتھ بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، لیکن 2019 کے مولانا صاحب کے دھرنوں کی جو بے باکی تھی اور جڑ کاٹ دی ہے، باقی کام ہو جائے گا، اس طرح کے معاملات، اور پھر دھرنا دے کے وہاں اسلام آباد بیٹھ گئے تھے، اور آپ کا G9 پہلے بیٹھ گئے، آپ کو یاد ہے، کنٹینر لگ گیا. وہ بے باکی وہ چیزیں ساری اگر دوبارہ سے اسلام آباد مولانا آ کے بیٹھ جاتے تو سول سوسائٹی نے ساتھ کھڑے ہو جانا تھا، جیسے لاسٹ ٹائم کھڑی ہو گئی تھی سول سوسائٹی ساتھ ساری. اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس دور کی، وہ اس وقت حیران پریشان تھی کہ مولانا صاحب کو ہم مینیج کیسے کریں، اور اتنا ان پہ لرزاں طاری تھا ان حالات کا. لیکن اس دفعہ یہ بھی نہیں سٹیپ لیا گیا، کیلکولیٹڈ موو نہیں کی گئی اس طرح کی. اس کی میں وجہ بیسیکلی یہی کمپیریزن میں ڈرا کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت اور اس وقت میں جو فرق ہے پولیٹیکلی، آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا فرق ہے؟ پولیٹیکلی یہ فرق ہے نا کہ پولیٹیکلی جو ہے نا وہ جو باقی جو سیاسی قوتیں ہیں وہ اپنا آپ سے بینیفٹ لیتی ہیں، اور وہ سلپ ہو جاتی ہیں. اس دھرنوں کے جو سیاسی فوائد ہیں وہ کس نے لیے ہیں؟ آپ کے ذہن میں نام آگے ہوں گے. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. لوگ تو اپنی خواتین کو چھڑانے کے قابل نہیں تھے. ٹھیک ہے، اب گلہ کرتا ہے آدمی، انسان ہے. ہم بھی جو نا کوئی اتنے اللہ والے نہیں ہیں کہ گلہ شکوہ ہی نہ رکھیں. تو جو خواتین کو نہیں اپنی چھڑوا سکتے تھے وہ جو ہے نا وہ اللہ والے پہ مجھے بنتے زیادہ گلے آیا کے کہ بھئی شریک ہم سفر نہ تھے. اتنے بھی اللہ والے اچھا، نہیں ہیں کہ گلہ شکوہ نہ رکھیں. ہاں خوبصورت لائن ہے، گلا خوبصورت شکوہ لائن. نہ رکھیں. تو ابھی یہ دوسرے والے ہیں، وہ بھی جو ہے نا وہ ان کو ہم نے جو ہے نا 26 امینڈمنٹ میں دیکھ لیا. 26 امینڈمنٹ میں ہر چیز میں شریک رکھا، ہر چیز میں ان کو ایک ایک نقطہ، ایک ایک فل سٹاپ، ایک ایک کاما
ہر چیز میں وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ جو ہے نا نوٹس لیتے رہے، اور اس کے بعد جب موقع آیا تو مولانا کو تنہا کرنے کی کوشش. تو یہ پھر ٹھیک ہے، آپ لوگ آپ جانے، آپ کا کام جانے. آپ تو پھر آپ بھی تو جو ہے نا باہر نکلنے کے قابل نہیں. ہم نے جس دن نکلنا ہوگا ہم نکلیں گے، مگر وہ اپنے پاؤں پہ نکلیں گے. اچھا، مجھے آپ کی بات سے نا، کیونکہ بڑے وزڈم سے آپ ہمیشہ اور بڑے سلیقے طریقے سے میسیج دے دیتے ہیں، بڑے نپے تلے لفظوں میں بھی. آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چنگاری مولانا صاحب کے دل میں بھڑک رہی تھی، ارد گرد وہ چنگاری انہیں کہیں نظر ہی نہیں آئی کہ بھائی کوئی میچ ہو، کوئی اوپنر جائیں، 2 بندے جانا ہے، پیر نے اوپنر جانا ہے نا، تو مولانا صاحب ایک اینڈ پہ سنبھالیں، دوسرا اینڈ پی ٹی آئی سنبھال لے، یا کوئی تگڑا دھڑا اپوزیشن کا سنبھال لے جو کم از کم ریسیپروکیٹ کرے. اکیلے ہی مولانا لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اس ساری جنگ میں. تو بیسیکلی آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ کوئی ساتھ ہی نہیں تھا. جب کوئی ساتھ ہی نہیں تھا تو آپ نے کہا کہ بھئی ہم کیوں اس طرح کی جنگیں لڑیں، ہماری تو ہے ہی نہیں ہے. کوئی ساتھ نہیں تھا، اس کو میں ایک اور آگے قدم بڑھا دیتا ہوں. کوئی ساتھ نہیں تھا اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جے یو آئی کی اسٹیٹ پاور کو استعمال کر لیا جائے. تو اگر ہم اچھا استعمال اچھا ہونے کے لیے اچھا اتنی سادگی میں تو ہم وہ نہیں ہے نا کہ ہم کو کوئی استعمال کرے اور اس کے بعد ایک دفعہ چلیں وہ استعمال ہو گئے آپ سب وہ کہہ لیں. مگر اس کے بعد جو ہے نا وہ ہر دفعہ میں کوئی استعمال کرنے کے لیے ہم کو آئے اور استعمال کر کے پھر اس کے بعد چلتا بنے، اور اس کے بعد کہے کہ مولانا کو سائز میں رکھو. تو یہ مولانا کو سائز میں رکھو، یہ الفاظ جو ہے نا یہ انورٹڈ کاما میں کسی بہت بڑے آدمی کے ہیں پاکستان کے حوالے سے. ٹھیک. اچھا، یہ بہت شکریہ، آپ انفارمیشن بھی شیئر کر رہے ہیں، لیکن یہ کیسے، کس سمٹم سے آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کی جو اسٹریٹ پاور ہے اسے اس پہ نظر ہے کسی کی، کہ اسے یوز کرنا چاہ رہا ہے کوئی، خاص طور پہ پولیٹیکل پارٹی؟ اوپن سیکرٹ ہے نا یہ تو اب سب کو پتہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اسٹیٹ پاور ہے تو وہ جے یو آئی پاکستان ہے، وہ مولانا فضل الرحمان ہے. اس کے پیچھے لوگ نکلتے ہیں، اس کے پیچھے لوگ آتے ہیں. سب کو پتہ ہے، نہ وہ چھپاتے ہیں نہ ہم چھپاتے ہیں. یہ آپ کی طرف سے یہ رکھیں ذہن میں، تھوڑا سا خاکہ یا ڈھانچہ رکھیں کہ 28ویں ترمیم آئے گی تو مولانا صاحب پھر کچھ کر بھی سکتے ہیں، کوئی دھرنا شرنا دے سکتے ہیں. ابھی انتظار کیا جائے 28ویں ترمیم کا. چیزوں کو کک ہونے دیں. لوگ جو ہے وہ اس میں کم از کم اس بات کو ریئلائز کریں کہ ہم نے جو ہے نا وہ 26 امینڈمنٹ میں کیا کردار ادا کیا تھا. انہوں نے کس طرح سے جو ہے نا ایک طرف سرد مہری، دوسری طرف سے جو ہے نا وہ دوسرے کے اوپر گند اچھالنا، اور اپنا جو ہے نا وزن دوسرے کی طرف شفٹ کرنا. یہ سارا کچھ جو ہے نا ان کے ذہنوں میں ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر اگر کوئی ان چیزوں کو ریئلائز کرے گا، آگے بڑھنا چاہے گا، تو یقیناً جو ہے ہم بھی ایک سیاسی قوت ہیں، اور اس قوت کے ساتھ پھر شاید ممکن ہے کہ پاکستان کے لیے آگے آنا پڑے. کم از کم کامران بھائی یہ تو ہے نا کہ آپ پولیٹیکل کلیئرٹی سے، اور تھاٹ پروسیس جو ہے جے یو آئی فیک ہے وہ پولیٹیکلی بڑا کلیئر ہے، بڑی کلیئرٹی سے آپ بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ سینیٹر صاحب جی، ہمارے ساتھ کامران مرزا صاحب موجود تھے اور بڑی کلیئرٹی سے بہت ساری باتیں کر رہے تھے. شارٹ بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. اعزاز چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق انویسٹر، سابق سیکرٹری خارجہ. چودھری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر میں جاننا بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ دہشت گردی کی ویو تو چل رہی ہے، حالیہ واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں، اور پھر جو ڈائیلاگ کا پروسیس تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ابھی آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے آنے والے دنوں میں مزید اس میں کوئی بہتری کا امکان، یا کوئی بہتر، یا کوئی ثالث ممالک کے بھی بیچ میں جو رول تھے وہ دوبارہ سے کوئی انیشیٹ ہو سکتے ہیں، یا آپ کو کیا اس کا سلوشن کیا سمجھ آ رہا ہے؟ جی ایک دن پہلے ہمارے اسپوکس مین نے کہا، فارن منسٹری نے، کہ ہم ڈائیلاگ جاری رکھنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں یہ درست بات ہے، کرنا چاہیے، جاری رکھنا چاہیے، چاہے وہ بائی لیٹرل ہو، چاہے وہ تھرڈ پارٹی سے ہو. ہم اس کے لیے قطر کا، ترکیے کا شکریہ ادا کریں گے. ایران بھی کرنا چاہے. میرے خیال میں پاکستان نے کبھی ڈائیلاگ سے انکار نہیں کیا. یعنی ہم بھارت والی سرشت نہیں رکھتے کہ پچھلے 9-10 سال سے انہوں نے ہر قسم کا رابطہ منقطع کیا. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کے ساتھ بارڈر جو معاملات ہیں ان کو بڑے غور سے دوبارہ دیکھنا ہوگا. وہ جس قسم کی انہوں نے پاکستان کے اندر سہولتیں لے رکھی تھی، ہمارے بندرگاہوں کا استعمال کر رہے تھے، ہماری یونیورسٹیوں کا، ہمارے اسپتالوں کا، اتنے ملین ریفیوجیز ہیں، ان سب کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ابھی اسلام آباد میں بھی جو ہوئی اس پہ بھی خبریں یہی ہیں کہ وہ کوئی
افغانستان سے ہی ہدایات مل رہی تھی، اور یہیں پہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہی تھے انہوں نے یہ واقعہ کیا دہشت گردی کا۔ تو چنانچہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بارڈر مینجمنٹ سب سے پہلے، بارڈر کو کلوز رکھنا ضروری ہے۔ ایک زمانہ تھا، میں خود بھی حامی تھا اس بات کا کہ ٹھیک ہے تجارت ہوتی رہنی چاہیے، لیکن تجارت کے بیس میں یہ نہ کرے کہ جناب آپ دہشت گردی کرتے شروع ہو جائے پاکستان میں۔ اور ویسے بھی آپ کی تجارت ہمیں نقصان ہی پہنچا رہی تھی، ٹرانزٹ ٹریڈ کا پاکستان کو تو نقصان ہی ہو رہا تھا۔ اور ایک آخری چیز میں ضرور یہ کہوں گا کہ بھی بہت سارا کام پاکستان کے اندر بھی ہے، کیونکہ ہمارے اندر کچھ لوگ جو نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کے لیے ان کو بھی ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے نقطہ نظر پہ۔ ان پہ بہت بار ہم نے بات چیت کر لی، اب ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا نہ کریں، کیونکہ زیادہ خون یہی پاکستان میں جو بہہ رہا ہے وہ خصوصاً کے پی کے میں بہہ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اب پاکستان کے اندر بھی ان تمام لوگوں کو متحد ہو کر، پوری قوم کو متحد ہو کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ چوری صاحب، آپ جیسے فرما رہے تھے کہ ڈائلاگ تو لازمی بات ہے، ظاہری بات ہے، وہ تو ہوتا رہنا چاہیے۔ انڈیا کا بھی آپ ایگزامپل کوٹ اس میں کر رہے تھے، لیکن یہاں پرابلم ذرا ڈیفرنٹ ہے، بڑی پیچیدہ پرابلم ہے کہ آپ جب ان سے کہتے ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کیجئے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری سنتے نہیں ہیں، اور یہ تو داعش میں چلے جائیں گے، پھر ہمارے در پہ ہو جائیں گے، اس طرح کا آرگومنٹ دیتے ہیں۔ پھر جتنے بھی سر انٹرنیشنل امور کو سمجھنے والی شخصیات ہیں آپ سمیت، ان کی رائے یہی ہے کہ اس سارے مدعے پہ وہاں چونکہ کوئی آرگنائزڈ گورنمنٹ نہیں ہے، ایک خاص طرح کا گروہ ہے جس کا وہاں ریاست کے اوپر قبضہ ہے، اور پھر امریکہ نے بھی ڈائریکٹلی طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے۔ وہاں پاکستان نے ان کو کہا تھا کہ آپ اشرف غنی ساتھ میں لیجئے، آپ باقی دھڑوں کو رکھیے ساتھ میں۔ وہاں سے افغان فورسز کا مورال ڈاؤن ہوا جب افغانستان وہاں اپنا جب انہوں نے کابل کے اوپر آ کر دوبارہ قبضہ کیا تو ساری فورسز تتر بتر ہو گئیں، امریکہ بھی وہاں سے چلا گیا، تو وہاں سے بنیاد ہی بہت غلط رکھی گئی بیسیکلی۔ تو اس پہ کیا مزید آپ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ پھر وہ جب یہ کلیم اس طرح کے کرتے ہیں تو پھر گفتگو بندہ کیا کرے، ان سے بات کیا کرے، ڈائلاگ کیا کرے؟ دیکھیں، بات چیت تو ایک قسم کا دباؤ، سفارتی دباؤ کا ذریعہ ہے، کیونکہ آپ اس میں ان کو بتائیں گے نا کہ آپ کو کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ پہلی غلط فہمی تو ان کو یہ ہے کہ انہوں نے کابل بزور بندوق جیتا ہے، بالکل نہیں بزور بندوق جیتا۔ امریکہ کے اندر یہ ایک رواج پڑ گیا تھا اس وقت، ان کا پبلک اوپینین تھا کہ ہمیں واپس جانا ہے ڈسٹنٹ وار سے، اس لیے گئے وہ۔ اگر وہ اس وقت موجود ہوتے یا پاکستان طالبان کی مدد نہ کر رہا ہوتا تو آج بھی یہ پہاڑوں میں لڑ رہے ہوتے۔ تو پہلی بات تو یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ یہ انہوں نے بندوق کے ذریعے نہیں کیا، اور یہ بھی یہ بھول جائیں کہ یہ بندوق کے ذریعے ہی پاکستان سے کچھ لے دے سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ہمیں جا کے ان کو بتانی چاہیے۔ اگر سفارتی ذرائع کے علاوہ میرا خیال میں مذہبی علماء بھی بے شک جا کے بتائیں، دوسرے طریقے بھی جو ہمارے ذرائع ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ جو ہمارے ارد گرد جتنے ممالک ہیں وہ ان ساروں کا بھی سفارتی دباؤ بڑھانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی استعمال ہو رہی ہے، کل ان کے خلاف جو وہاں پہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن بیٹھی ہوئی ہیں وہ استعمال ہوں گی۔ اس لیے سارے سینٹرل ایشین ریپبلک، چین، روس، ایران، پاکستان، ہم سب جو ہے وہ مل کر یک آواز ان کو یہ کہیں گے تو وہ بھی ان کے اوپر دباؤ بڑھے گا۔ اور سر اس میں ثالث ممالک جو ہیں، آپ اس کا حوالہ بھی دے رہے تھے اور ان کا شکریہ بھی ادا کر رہے تھے، وہ اس میں مزید کیا رول پلے کر سکتے ہیں، کیا رول ہونا چاہیے، اور تاکہ اس کی کوئی ڈائریکشن بنے اور معاملات اگر یہ 2-3 سال میں نپٹنے ہیں تو یہ بہتر ٹائم فریم کے اندر معاملات سیٹل بھی ہوں اور یہ حالات بھی بیٹر ہوں؟ جی بالکل، وہ دیکھیں یہ بہت اچھا ہوگا کہ کوئی ڈپلومیٹک گروپ ملے، کہیں ماسکو فارمیٹ میں ملے، کسی میں بھی ملے، وہاں پہ یہ دونوں جو سالس بیچ میں بیٹھے تھے انہوں نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ بھی جا کے سب کو بتائیں تو ایک قسم کا دباؤ پڑے، اور یہ بھی ہم واضح کر دیں ان کے اوپر، دوسروں کے اوپر بھی، سارے ملکوں پہ بھی اور افغانستان پہ بھی، کہ اگر پاکستان میں کوئی یہ واردات کرتے ہیں یا بندے بھیجتے ہیں تو پھر ہم کائنیٹیکلی بھی ان کے اوپر قدم اٹھا سکتے ہیں، ہم ایکشن لیں گے اگر ہمارے پاس انٹیلیجنس آتی ہے کہ آپ نے کچھ لوگ وہاں سے جمع کر رہے ہیں یہاں بھیجنے کے لیے تاکہ یہاں پاکستان میں خون بہائیں۔ پاکستان میں اب خون بہانا جو ہے وہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ اعزاز چودھری جی، ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق سیکرٹری خارجہ، سابق ایمبیسڈر، بڑی ڈیٹیل سے بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، فہد شہباز خان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بان۔